सब लोग, जितने लोग भी औलाद वाले हैं और जिनकी औलाद हुई नहीं है, सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास औलाद हो, और जिनकी औलाद हो गई है वो अपनी औलाद से प्यार करते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं कि मेरी औलाद, मेरे बेटे, मेरी बेटियां कैसे खुश रहें, कैसे उन्हें मैं खुश देखूं, कैसे उन्हें खूबसूरत देखूं, कैसे उन्हें अच्छा पहनावा पहनाऊं, अच्छी ज़ेबो ज़ीनत कराऊं, अच्छी चीज़ें खिलाऊं पिलाऊं, अच्छे घर में रखूं। हर एक की ये कोशिश होती है और ये फितरी चीज़ है मेरे दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बहुत सारी जगहों में ऐसी बातें बतलाई हैं कि जिस तरीके से एक जानवर अपने बच्चे पर क्या कर शफकत और मेहरबानी करता है, तो एक माँ जो इंसान है अपने बच्चे पर कितनी ज़्यादा वो मेहरबान और शफीका हो सकती है मेरे दोस्तों। इसलिए हर आदमी अपनी औलाद को अच्छा देखना चाहता है, लेकिन क्या आपका अच्छा पहनावा पहना देना, अच्छे सूट बूट में उनको मलबूस कर देना, अच्छे खिलौने दे देना, अच्छा खाना खिला देना, अच्छे घर में अच्छे बिस्तर में उन्हें रखना, यही कामयाबी है, यही एक बाप की, एक गार्जियन की जिम्मेदारी है? अगर ऐसा आपने सोचा है या किसी ने सोचा है तो ये गलत है, ये बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मोमिन बंदों को खिताब किया है, और आपको पता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उन मोमिन बंदों से जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत पर ईमान ले आया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई सच्चा इबादत के लायक नहीं है, अगर इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी, अगर सजदा किसी के सामने होगा, सर झुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर में झुकेगा, उसी के लिए झुकेगा, अगर किसी से मुरादें मांगी जाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुरादें मांगी जाएगी, किसी से दौलत मांगी जाएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगी जाएगी, किसी ज़ात से अगर आप मनसब मांगिएगा, दौलत मांगिएगा, इज्जत मांगिएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ही ऐसी ज़ात है जिससे इज्जत, दौलत और मनसब मांगा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपने किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाया, अपनी मुरादें मांगने की कोशिश की, तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। आपको ईमान तजदीद करना पड़ेगा, आपके ईमान को टटोलना पड़ेगा, आपके ईमान को फिर से आपका ईमान नया लाना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है ऐसे लोगों को। और इसीलिए कुरान मुक़द्दस के अंदर, कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगहों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को खिताब किया है मेरे दोस्तों। और इसी ईमान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम रसूलों को, तमाम नबियों को दुनिया में भेजा है कि ईमान लोगों का दुरुस्त हो जाए, वो तौहीद परस्त हो जाए, तौहीद पर ईमान लाने वाले हो जाएं, और तौहीद का बोलबाला पूरी रूए ज़मीन के अंदर हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि हमने रसूलों को हर उम्मत में भेजा है, और इसीलिए भेजा है कि सारे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की परस्तिश, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने लग जाए, और शैतान से, तवागीत से और बुत परस्ती से वो लोग बच जाए। इसीलिए तमाम नबियों की यही आवाज़ थी, यही उनकी तबलीग थी कि लोगों, तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने लग जाओ और तमाम किस्म की दूसरे माबूद से बिल्कुल छुटकारा हासिल कर लो और उन्हें त्याग कर दो, उन्हें छोड़ दो, और आप कुर्बान जाइए। नबी अकरम
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہے، جن کے بعد پھر قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ سب سے بڑا دنیا کا کذاب، سب سے بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا جھوٹا ہوگا، اور بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے عذاب سے انہیں دوچار کیا اور بری موت ان کی ہوئی، بری موت مرے وہ، تو قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس نبی مکرم نے، اس نبی رحمت للعالمین نے کیا کیا؟ اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں سے 13 سالہ زندگی مکہ مکرمہ میں اسی توحید کی تبلیغ کے لیے گزار دیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نبی مکرم نے، اس نبی رحمت نے اس لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی تبلیغ کے لیے کتنی مصیبتیں جھیلی، کتنی مصیبتیں اٹھائی، کتنی مصیبتیں برداشت کی، کتنی بھوک اور پیاس برداشت کیے، گنڈوں اور اوباشوں اور بدماشوں کے کتنی مار کھائی۔ پھر جب وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے، جب انہیں پھر ہوش آتا، اٹھ کے کہتے، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تفلحوا، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ 23 سالہ نبوت کی زندگی میں سے 13 سالہ زندگی مکہ معظمہ میں، مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس میں گزار دی، صرف اسی توحید کی تبلیغ کے لیے کہ لوگوں توحید پڑھ لو، توحید کو سمجھ لو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو مان لو، تب جنت پا جاؤ گے، تب فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہم کتنا اپنا ٹائم اس توحید کے لیے دیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اس توحید کی تعلیم کے لیے مدرسوں میں بھیجتے ہیں، علماء کے پاس بھیجتے ہیں، مکتب میں بھیجتے ہیں، اور ان اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں توحید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ بھیج دیتے ہیں سینٹ زیویئرز میں کہ میرا بچہ دھڑلے سے انگلش بولے گا، میرا بچہ انگلش مین بنے گا۔ آپ بھیجتے ہیں سینٹ زیویئرز میں، آپ بھیجتے ہیں ڈی پی ایس میں، منع ہی نہیں ہے میرے دوستو، آپ ڈی پی ایس بھیجو، آپ سینٹ زیویئرز بھیجو، آپ سینٹ تھامس بھیجو، جتنے بھی اچھے اسکول ہیں جہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے بھیجو۔ تعلیم دینے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دے لو، سکھا لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود روئے زمین پر نہیں ہے۔ اگر سجدہ ہوگا تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ قرآن مجید کی تعلیم انہیں دے لو، کلمہ درود کی تعلیم انہیں دے لو، سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھ جائے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا اس بات پر کہ میرا اسکول چلتا ہے جو انگلش میڈیم اسکول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسلامک اسکول ہے۔ میرے پاس 5 کلاس کے بچے، 6 کلاس کے بچے، 7 کلاس کے بچے آتے ہیں دوسرے اسکولوں سے، انہی اسکولوں سے جن کا نام میں نے لیا ہے، انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا پتہ تک نہیں ہے۔ یہ حال ہے ہمارے مسلم قوم کا، یہ حال ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا۔ ہمیں تعلیم، اسلامی تعلیم کا، جس اسلامی تعلیم نے انسان کو انسانیت سکھلائی، انسان کو جینا سکھایا، انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا، اسلوب سکھایا، اس اسلام کی تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارا بچہ بہت بڑا IPS بنے گا، ہماری گردن اونچی رہے گی، ہمارا سر اونچا رہے گا، کوئی منع ہی نہیں ہے۔ آپ بہت بڑا IPS بنائیے، وہ بھی تو آپ نہیں بنا رہے ہیں۔ جیسے بچہ آپ کا 10 سال کا ہوا لگا دیتے ہیں کام میں، جیسے بچہ آپ کا 12 سال کا ہوا لگا دیتے ہیں آپ نیتا گیری میں، لگا دیتے ہیں مکھیا گیری میں، لگا دیتے ہیں کسی کنڈکٹری میں، لگا دیتے ہیں دنیاوی کاموں میں۔ لیکن جس چیز کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور اللہ رب العالمین کی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کو اسلام نے، مسلمانوں نے بھلا دیا ہے، اس کو مسلمانوں نے تہے اپنے بوٹوں کے تلے رون دیا ہے۔ تعلیم اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر اندازہ لگایا جائے، اور لوگوں نے لگایا ہے کہ کتنا % مسلمانوں کا تعلیم یافتہ ہے اور مسلمان پڑھنے والے ہیں، آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیجئے کتنے وکیل ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے IPS ہیں اور کتنے وکیل ہیں، کتنے ہیں آپ گن کے دیکھ لیجئے۔
ہوتی ہے. کتنے ایک اچھے تعلیم یافتہ آدمی ہیں, پڑھنے والے آج کل کچھ ہو گئے ہیں, جو لوگ چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں بھیجتے ہیں, لیکن اس کے پاس کوئی اچھی تعلیم, اونچی تعلیم دلانے کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے. یہی ہمارا المیہ ہے مسلمان قوم کا کہ ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے, ہمارے پاس منصوبہ بندی نہیں ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو, اپنے معاشرے کو, اپنے سماج کو کیسے آگے بڑھائیں گے. اور رب کعبہ کی قسم, اگر آپ میں اسلامی تعلیم نہیں ہے اور تعلیم نہیں ہے تو کبھی بھی آپ کی سوسائٹی, آپ کا معاشرہ مقدم نہیں ہو سکتا, آگے نہیں بڑھ سکتا, ترقی نہیں کر سکتا ہے. یہی آپ مارے جائیں گے, کاٹے جائیں گے, آپ کو بے عزت کیا جائے گا, جبکہ عزت تھی مسلمانوں کی, عزت تھی عزت اللہ رب العالمین میں مومنوں کے لیے رکھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, مومنوں کے لیے ہے. آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ مسلمان ہیں جن کو بہت زیادہ عزت مل رہی ہے, کوئی عزت ہماری نہیں رہ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر نہ کیریکٹر ہے, ہمارے اندر نہ تعلیم ہے, ہمارے اندر نہ اخلاق ہے, کسی چیز میں ہم آگے نہیں ہیں. اگر آگے ہیں تو بدماشی میں, اور آگے ہیں تو برے کاموں میں, جھگڑا میں, فساد میں, ان چیزوں میں ہمارا معاشرہ آگے ہے. اگر تعلیم نہیں ہے تو آپ کسی چیز میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. میں نے آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کیسے آپ اپنے آپ کو جہنم سے اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے بال بچوں کو, اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ آپ کے پاس توحید کی تعلیم نہیں ہوگی, آپ مدرسے میں نہیں بھیجیں گے, آپ اسکولوں میں نہیں بھیجیں گے, آپ مکتب میں نہیں بھیجیں گے, کیسے آپ کا بچہ صحیح نماز پڑھ سکے گا؟ میرے پاس 7 کلاس کے بچے بھی آ کے داخلہ لیتے ہیں, ان کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے. مسلمان کا بچہ ہے, وضو کرنا نہیں جانتا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ تو چھوڑ دیجئے, اور درود شریف تو چھوڑ دیجئے, اس کی میننگ تو چھوڑ دیجئے, انہیں وضو کرنا نہیں آتا. نماز کتنی بڑی بات ہے ان کے لیے. یہ مسلمانوں کی پہچان ہے ہماری, یہ مسلمانوں کی شناخت اور آئیڈینٹی بن گئی ہے. کیسے لوگ ہماری عزت کریں گے؟ عزت ہم کو اللہ رب العالمین یوں ہی ہمارے لیے اتار نہیں دے گا. کچھ طریقے ہیں, کچھ اسلوب ہیں, کچھ طریقہ ہے, کچھ رولز ہیں, کچھ قانون ہیں, جن کو اگر ہم اپنا آئیں گے تو اللہ رب العالمین خود بخود آپ کو عزت دے گا, آپ کو مال دے گا, آپ کو دولت دے گا, سب کچھ دے گا. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ, آدمی اپنے اہل و عیال میں کیا ہے؟ نگہبان ہے, ذمہ دار ہے, اور اس ذمہ داری کے بارے میں انہیں پوچھا جائے گا کہ اپنے اہل و عیال کو کس طریقے سے انہوں نے تربیت دی ہے. وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا نام سنٹو پھنٹو ٹنٹو رکھ دیا, یا محمد رکھا, یا احمد رکھا, یا عبد الرحمن رکھا, یا عبداللہ رکھا, یا اس نے سنٹو پھنٹو اور ٹنٹو کیا کیا رکھ دیا, چنٹو رکھ دیا, کیا نام رکھ دیا. اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اچھا سا نام رکھے جو کتاب و سنت میں موجود ہے. سب سے بہترین نام عبداللہ, عبد الرحمن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان نام سے کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا نام رکھا ہے؟ کسی مولوی صاحب سے پوچھا یا نہیں پوچھا؟ اس کے بعد بچے کو اچھی تربیت دیجئے, اچھی تعلیم دیجئے. آپ کا بچہ جب جوانی کی دہلیز پر پہنچنے لگے تو انہیں دیکھیے کہ وہ کہاں بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے, کس موقع پر, کس موڑ پر وہ بیٹھتا ہے, کیسے لوگوں سے وہ دوستی رکھتا ہے, کہاں جاتا ہے, نماز کے لیے جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری آپ نے نبھائی نہیں تو یقیناً قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اپنی ذمہ داری کے بارے میں, اپنی رعایت کے بارے میں انہیں پوچھا جائے گا, اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ رب العالمین کے پاس کہ تم نے کیوں ایسا نہیں کیا تھا. اور اس تمہاری وجہ سے, اپنے بچوں کو نہیں سنبھالنے کی وجہ سے سوسائٹی برباد ہو گئی تھی. سوسائٹی کا کوئی ماحول نہیں رہا تھا جو آج ہو رہا ہے. ہماری سوسائٹی کا کوئی بھی اصول نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. ہر کوئی بول رہا ہے. ایک مشورہ کے لیے آپ 10 آدمی بیٹھیے, تو 10 بولنے لگ جاتے ہیں. کسی کی کوئی ذمہ داری, کسی کو کوئی ذمہ دار نہیں مانا جاتا, کسی کی کوئی عزت نہیں دی جاتی. تو آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی, اپنی بیوی کی نگرانی کی تھی یا نہیں کی تھی, کہ وہ کس سے چپکے سے بات کر رہی ہے, اپنی بیٹی اور اپنے بیٹا کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, کہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آپ کو صرف نوٹ چاہیے,
لیکن نوٹ بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ مسجد میں دے سکتے ہیں؟ ہے کتنا لوگ بتائیے ہم کو. مسجد آپ نوٹ کے چکر میں پوری زندگی خراب کر دیتے ہیں. کتنے نوٹ ہیں آپ کے پاس؟ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں مسجد کی ترقی کے لیے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ المیہ ہے، یہ پریشانی ہے ہماری، یہ شرم کی بات ہے بہت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کا بچہ آپ کا ہو جائے تو آپ مسجد میں لے کے جائیے، کہیے کہ بچہ تمہارے اوپر نماز اب پڑھنا ہے، تم کو نماز کی تعلیم سیکھنی ہے، وضو کی تعلیم اور طریقہ سیکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ سیکھنا ہے، تحیات سیکھنا ہے، درود سیکھنا ہے، یہ تمام چیزیں سیکھنی ہیں. آپ خبر لیتے ہیں 3 بجنے سے پہلے بھور میں آپ موٹر سائیکل میں دندناتے ہوئے چلتے ہیں اپنی تجارت چمکانے کے لیے. بچے جائے بھاڑ میں، بچے جائے جہنم میں. کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، آپ رات 11 بجے 10 بجے اور 12 بجے آ کر کے لیٹ جاتے ہیں، کچھ عطا پتہ نہیں ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے. زندگی مسلمانوں کی اللہ رب العالمین نے ایسے نہیں بنائی ہے، شفاف زندگی اور بالکل ہی بغیر کسی گھنونے عادت کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے. صاف ستھری زندگی ایک مومن کی ہونی چاہیے، ایک مسلم کی ہونی چاہیے، دھبا کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے اصلی مسلم کہا جاتا ہے. میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب بچہ آپ کا 10 سال کا ہو جائے تو انہیں ماریے تربیت کے لیے. نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو ان بچوں کو مار کے نماز پڑھانا سیکھیے، نماز پڑھنے کے لیے لے جائیے، نماز پڑھنے کے لیے بولیے. کتنے لوگ ہیں، ایک آدمی بھی اگر ہاتھ اٹھا دیا تو میں سمجھوں گا کہ مسلمانوں میں جذبہ ابھی بھی موجود ہے کہ ہم نے اپنے بچہ کو 10 سال ہونے کے بعد مارا ہے، ایک تھپڑ لگایا ہے کہ تم نماز پڑھو. ہے کوئی ہاتھ اٹھائے؟ دیکھتے ہیں نہیں اٹھانے والے ہیں، چونکہ تعلیم ہی نہیں ہے ہمارے اندر وہ اسلامی جذبہ ہی نہیں ہے، سیکھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، نماز کا ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے، نماز کیا چیز ہوتی ہے، نماز ہم سے کیا مانگتی ہے، کچھ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے. ہم نام کے مسلمان ہو گئے ہیں. چلو جلسہ میں چلتے ہیں، کچھ سن لیں گے، علماء چلائیں گے سن لیں گے، جلیبی گرم گرم کھا لیں گے، کچھ موج مستی کر لیں گے، واپس چلے جائیں گے، پھر صبح میں فجر کی نماز گول. جس قوم نے اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان کھو دیا ہے، دنیا میں جینے کا اس قوم کو کوئی حق نہیں ہوتا. میرے دوستو، اپنی پہچان جانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت کلیئر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، کہ ہم نے دین اسلام کو، نبی کو ہم نے حق دے کر کے، کتاب دے کر کے اس لیے بھیجا تھا تاکہ یہ دین اسلام تمام ادیان باطل پر کیا ہو جائے، غالب ہو جائے. اور غالب ہوا بھی. جن لوگوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، جو مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے تمام مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، ان لوگوں کو کامیابی ملی، فتوحات ہوئے اور دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا. لیکن جیسے جیسے ہمارے ایمان کا چراغ ٹمٹمانے لگا اور چراغ میں تیل ختم ہونے لگا، چراغ ٹمٹمانے لگا، تو کیا ہوا؟ ہماری حالت خراب ہو گئی اور ہم ذلیل ہو گئے. اور جب تک ہم اپنی اصلیت کی طرف نہیں لوٹیں گے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی طرف نہیں لوٹیں گے، تب تک ہماری عزت نہیں ہو سکتی ہے، ہم غالب نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہی کے لیے نسخہ ہے، آپ ہی کے لیے کہ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا تمام عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کا تمام عمل ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی اس کو عمل کرنے کا اور اختیار نہیں رہتا، وہ مر جاتا ہے، قبر میں پڑا ہوا رہتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے. لیکن 3 ایسی چیز ہے، 3 ایسے عمل ہیں جن کو اگر اس نے زندگی میں کیا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. قبر میں پڑے عالم برزخ میں رہے قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا اور اس کے نیکیوں کے پلہ میں اس چیز کو چڑھا دیا جائے گا اور نیکی کا پلہ اس کا جھک جائے گا. ان 3 میں سے ایک کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ آپ نے چھوڑا ہے،
بچے کو صحیح تربیت دی ہے، صحیح تعلیم دی ہے، دین اسلام کی حقانیت کو سکھایا ہے، توحید کی حقیقت کو سکھایا ہے، تعلیم دیا ہے، مدرسوں میں بھیجا ہے، مولانا کے پاس بھیجا ہے، مفتی کے پاس بھیجا ہے، ان اسکولوں میں بھیجا ہے جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہو بھیجا ہے، اور اچھی تربیت دی ہے۔ ایسے بچے نماز پڑھنے کے بعد کہیں گے یا فجر کی اذان سے پہلے اٹھیں گے اور سجدہ ریز ہو کر کے اللہ کے حضور میں کہیں گے کہ اے اللہ میں تیرے سامنے سجدہ میں گڑ گڑا رہا ہوں، روتا ہوں، اے اللہ تو میرے بابا کو، میرے ماما کو تو اللہ، میری ممی کو، میرے پاپا کو تو اللہ بخش دے۔ ایسی اولاد تیار کرنے کی کوشش کرو میرے دوستو، بزرگوں اور نوجوانوں، اپنی سوسائٹی کو تیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، کوئی ایسا آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے کسی چیز کی ذمہ داری دی، کوئی رعیت اسے عطا کیا اور اس کے بعد وہ دھوکہ کرتا رہا۔ بچہ یا بچی یا اولاد بھی ایک رعیت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ان کو اچھی تربیت دینا اور اچھی طریقے سے ان کو دین اسلام سکھانا۔ اگر آپ نے دھوکہ کیا ان کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ رب العالمین جنت حرام کر دے گا۔ کتنی پھٹکار ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور اپنے منمانی طریقے سے ان کو بڑا کرتے ہیں، ان کی پرورش اور پرداخت کرتے ہیں اور اسلامی طریقے پر کوئی خیال ان کا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم بے راہ ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، اللہ تو ہمیں سیدھے راہ پر لے آیا، تو ہی اکیلا اس چیز پر قادر ہے یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ هو الغفور الرحیم۔